बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा ये है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, पार्टी टिकट्स हासिल करने के लिए इस वक्त इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अगर पंजाब की सूरत हाल के ऊपर नज़र दौड़ाए तो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई मामला फहमी की हद तक बात नहीं पहुंची। डेडलॉक एक है क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से बेशतर रहनुमाओं के हवाले से सीट एडजस्टमेंट के मामले में अभी भी इबाहम बाकी है। दूसरी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जो नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मांग रखी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक उसके ऊपर भी कोई मुत्तफिका फैसला नहीं किया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पिछले दिनों इंटरव्यूज जारी थे, उन इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत से रहनुमाओं की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। दूसरी जानिब अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देख लें तो वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इत्तेहाद करना चाहती थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने की ख्वाह है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के पास गई और जमीयत उलमा इस्लाम पीएमएलएन के बारे में राय ये रखती है कि अगर वो हमें पंजाब के अंदर हिस्सा देते हैं तो हम उन्हें सीट एडजस्टमेंट की दावत खैबर पख्तूनख्वा में भी देंगे। सिंध की अगर सूरत हाल देखी जाए तो सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी के मुखालिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के साथ इत्तेहाद बना के मैदान में उतरना चाहती है। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान का मौजूदा मंजरनामा यह है कि पीएमएलएन को यह लगता है कि बहुत से लोग जो है वो वहां पे उनके साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी अपनी तैयारियों में है कि वहां पे मंजरनामा तब्दील हो सकता है। तो कुली तौर पे जो सियासी मंजरनामा है इस पे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहला रजा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार सीनियर जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। मैं तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। आमिर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। मौजूदा सियासी मंजरनामे को देखते हुए जिसमें अभी कोई भी इत्तेहाद जो है वो फाइनल नहीं हुआ, तो मुस्तकबिल करीब के अंदर कौन सा इत्तेहाद आपको फाइनल होता दिखाई देता है? देखें, आपने बड़ी तफसील से बताई सूबों में कंपोजिशन क्या चल रही है। एक होता है इंतखाबी इत्तेहाद और एक होता है सीट एडजस्टमेंट। जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है वो मांग रही है सीट एडजस्टमेंट। कराची में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एक इंतखाबी अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं और फिर केपी में भी सीट एडजस्टमेंट हो रही हैं। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीटीआई के साथ हम कोई सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो अब उनकी पार्टी की जहां पे पोजीशन मजबूत है और जहां उनके कुछ वोट हैं, तो जिस जिस पार्टी को जरूरत होगी उसके अंदर पीएमएलएन भी हो सकती है और उसके अंदर जेयूआई है, एएनपी है, जितने मुखालिफ हैं और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है। अभी सीटों के एडजस्टमेंट का फार्मूला जब तक हतमी कागजात नामजदगी क्लियर नहीं हो जाते और फिर इंतखाबी निशान का मामला हो नहीं जाता। अब आप देखें कि इसके ऊपर एक बड़ा इशू है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे पेशावर हाई कोर्ट के 2 फैसलों की वजह से, हुक्म इम्तनाई की वजह से उन्होंने उनके फैसले फातमी तौर पे रोक लिए हैं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई का इलेक्शन लटक गया है और बीच में उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी रुक जाएगा और मेरे हिसाब में पीटीआई को खुद ही जाना पड़ेगा उन हुक्म इम्तनाई को खत्म कराने के लिए कि वो चूंकि उनको रोक दिया गया और एक ऐसे मौके पे पेशावर हाई कोर्ट से स्टे आए हैं जब ये बड़ा नाजुक मरहला उनके इंतखाबी निशान का भी आ रहा है और पार्टी की एग्जिस्टेंस का भी आ रहा है। तो ये हमें और आपको देखना होगा कि एक तरफ ये पेशरफ्त है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। जो मैंने अब तक मालूमात लिए हैं कि जो इस्तेकाम पार्टी है वो जब लास्ट मीटिंग उनकी अयाज सादिक के घर हुई तो उन्होंने कोई 40, 50, 60 एमपीए मांगे और 20 एमएनए। तो वहाँ एक पीएमएलएन के लीडर ने बैठे हुए हंसते हुए कहा कि फिर सानू दस दो असी किसी सीट से लड़ना भी है कि नहीं लड़ना। मतलब ये कि इतनी बड़ी डिमांड आप ले आए हमारे पास, तो जाके बात तो चंद सीटों पे ही मुकनी है ना। बड़े लीडर्स के ऊपर जो साथ चलते भी रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अब जो इस्तेकाम पार्टी में लोग जा रहे हैं वो भी तो इलेक्शन लड़ेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि नून नहीं दे रही तो वो घर बैठ जाएंगे। इलेक्शन तो सबने लड़ना है। और जो अब पीएमएलएन के बाद दूसरी चॉइस जो लोग पीटीआई से निकल आए हैं, क्योंकि पीटीआई के तो बहुत कम लोग उधर हैं जो 20 खास तौर पे आखिरी दिन तक असेंबली में बैठे रहे, उनकी एडजस्टमेंट की तो बात पीएमएलएन कर रही है कि अपने टिकट पे उनमें से कुछ लोगों को वो जरूर दे देगी। लेकिन ये इस्तेकाम पार्टी वाले आप देखेंगे इनके अंदर
مقابلہ بھی انہیں کا ہوگا کہ جب ہم پی ٹی آئی کو معروضی حالات میں دیکھیں کہ وہ کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے اور مزید کٹ ہونے جائے گی، تو ایسے میں الیکشن ہوگا. پنجاب کی اگر آپ بات کریں، میں بس مختصر کرتا ہوں بات کو، جیسے پنجاب میں اگر آپ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این ہوگی، اور اس میں استحکام پارٹی ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی ہوگی، آزاد ہوں گے، اور ان سب کا آپس میں بہت کھلا مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی بہت بڑی پارٹی ہے پنجاب کی، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ کتنی پوزیشن ہوگی لڑنے کی، وہ 2-3 دن میں. ایک تو پہلا مرحلہ آئے گا کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا. سندھ کے اندر بالکل جتنے مرضی تعداد کر لیں، پیپلز پارٹی نے جیت جانا ہے، کیونکہ ان کا اندرون سندھ بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. زرداری صاحب نے بہت سیاسی پتے کھیلے اور جتنے اچھے کینڈیڈیٹس تھے ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا، اور شہری سندھ میں انہوں نے کافی کام آگے بڑھایا ہے، اور مخالفین اب اکٹھے ہوتے پھر رہے ہیں. ایک سچویشن ہے کے پی کے اندر، پھر پی ٹی آئی کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی، اور باقی سارے ان کے مقابلے میں اور آپس میں لڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اتحاد کی کہ کیسے جائیں گے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون بالکل برابری کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ، اور یہ الیکشن لڑنے کی پوری کوشش کریں گے. صحیح، آپ نے بہت تجزیہ اس پہ تفصیلی دے دیا ہے، اور جو معروضی حالات ہیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سوٹ کیا کرتا ہے. شیلا صاحبہ، اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر آئی پی پی سے اتحاد اس لیے سوٹ نہیں کرتا کہ آئی پی پی کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں، اور اگر وہ ان کے بڑے ناموں کو ایڈجسٹ کرنے لگیں تو انہیں اپنے بڑے نام مائنس کرنا پڑیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آئی پی پی کے ساتھ پنجاب کے اندر ہاتھ میں لا لیتی. تو آئی پی پی سے اتحاد نہ ہونے یا باتوں میں پیش رفت نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ. ابھی تک اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ابھی تک پارٹی کے اندر لوگ ضم ہو رہے ہیں. پارٹی نے ابھی تک کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کیا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے منشور پر اپنے طور پر الیکشن لڑیں، لیکن ایک آپشن زرداری صاحب نے یہ رکھا ہے کہ صوبائی سطح پر پارٹیز فیصلہ کر سکتی ہیں. تو ابھی کیونکہ پنجاب میں اس طرح سے کیمپین نہیں ہوئی ہے جس طرح سے انکمپلیٹ کر کے پی میں اور بلوچستان میں ہو رہی ہے، تو باقی آپ پنجاب میں بھی اب کی دفعہ خاصا فرق دیکھیں گے ہماری کیمپین میں. پنجاب میں فرق تو آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ جس طرح آپ ابھی بات کر رہی ہیں کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، ابھی ضم ہو رہے ہیں لوگ، ابتدائی طور پہ یہی بیانات تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ جب لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کل بیرسٹر عامر حسن یہ کہہ رہے تھے کہ پشاور کی حد تک ہم جے یو آئی فے کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، تو یہ جو بدلاؤ ہے اس بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ صوبائی سطح پر صوبائی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گی، اور ٹھیک ہے وہاں پہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن مقابلہ ہوتا ہے چیئرمین کی سیٹ پہ راشد سمرو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ مقابلہ بھی ہوگا. جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں تو وہاں پہ دیکھا جائے گا ابھی کیا ہوتا ہے. تو ابھی بڑا ابتدائی مرحلہ ہے، اور بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ ان کے اور ہمارے نظریات میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، تو ان سے ہم اکثر قریب ہوتے ہیں. صحیح. علی گوہر بلوچ صاحب، اگر دیکھا جائے ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر کسی کو مسائل کا سامنا ہے تو میری نظر میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حقیقی کارکن ہیں، اور وہ اس وقت میں پی ایم ایل این کے ساتھ رہے جب آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہو رہے تھے، کٹ ٹو سائز کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، بیشتر جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر چکے تھے. اب جن لوگوں سے ماضی قریب میں وعدے وعید کیے ہیں ان لوگوں کو انکار کیسے کیا جائے گا، اور اگر انہیں اقرار کر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو پھر اپنے حقیقی کارکن کو کس طرح جواب دیا جائے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، کیونکہ پورے پنجاب میں ہمارے پاس الحمدللہ بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ موجود ہیں، اور ہماری پارٹی کے اندر ایک ایک حلقہ میں، چاہے وہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے، وہاں پر 2-3 امیدواران ٹکٹ کے لیے موجود ہیں، اور تمام وہ ان میں سے موسٹلی وہ امیدوار ہیں جو کہ پوٹینشیل امیدوار ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر جہاں تک 2-3-4 سیٹس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں ہم نے مثلا کاف لیگ سے وعدہ کیا،
یا راجہ ریاض صاحب نے جوائن کی ہے, یا فیصل آباد سے میرا ڈسٹرکٹ ہے, یہاں سے نواب شیر وسیع صاحب نے جوائن کیا ہے. تو ان حلقوں میں موسٹلی وہ حلقے راجہ ریاض صاحب کی سیٹ کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, بلکہ سابق منسٹر بھی تھے, MNA بھی تھے, رانا محمد افضل صاحب, ان کی وفات ہو گئی تھی, جو کہ راجہ ریاض صاحب کے مقابلے میں بڑے تھوڑے سے ووٹوں سے. یعنی آپ رانا احسان افضل کو ان کے مقابلے میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے؟ نہیں, رانا احسان افضل صاحب ہماری پارٹی کے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایڈوائزر بھی بنایا تھا پرائم منسٹر صاحب سے. ان کی والدہ پہلے اسپیشل سیٹ پر MPA رہ چکی ہیں, تو پارٹی اس فیملی کو یقینی طور پر اکوموڈیٹ کرے گی. بہت ساری آپشنز ہیں, صوبائی حلقے بھی ہیں, اس کے علاوہ سینٹ بھی ہے, تو دو تین سیٹس کے اوپر پارٹی کے لیے ایڈجسٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن لارج اسکیل کے اوپر جو ہے وہ حلقوں پر ہم پنجاب میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. اسی لیے ہماری لیڈرشپ نے, اور خاص طور پر جس طرح سے کہ آپ نے پاکستان استحکام پارٹی کا بولا ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کی پنجاب میں وہ زیادہ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں, تو اتنی سیٹوں کے لیے ہماری پارٹی کے لیے پاسبل نہیں ہے. لہذا لیڈرشپ نے ابھی تک ان کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. عامر الیاس رانا صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کر لیں مفروضے کے اوپر بات کرتے ہیں نا, ابھی تو حتمی فیصلہ تو ہونا ہے, استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ راضی ہو جاتی ہے, تو کہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ جو حقیقی کارکن ہے PMLN کا, وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ PTI کی ذیلی جماعت ہے, کیونکہ ان کے اپنے رہنما یہی باتیں کرتے رہے, اور اب جب ان کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو وہ ایک کارکن کے ذہن پہ کیا چھاپ چھوڑے گی؟ آپ دونوں فیصلہ بادی ڈسکس کر رہے تھے اور مجھے مزہ نہیں آیا آپ کے سوال میں اور ان کے جواب میں. ذرا کھل کھلا کے بات ہونی چاہیے تھی آپ دونوں کی, کیونکہ دیکھیں نا وہاں پہ استحکام پارٹی میں پہنچے ہیں ہمایوں اختر خان بھی جی, اور وہ بھی IPP کا حصہ, کنجوانی جہاں ان کی شوگر مل ہے وہیں سے حصہ لینے کے لیے امیدوار ہیں. اون چودھری جو ہیں وہ بھی فیصل آباد کی تحصیل سمندری سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میری نانی کا گاؤں ہے وہاں پہ, اور ان کی برادری کے کچھ گاؤں ہیں, اور فیصل آباد جڑا والی جو تلال چودھری والی سیٹ ہے اس کی بھی ایک یونین کونسل بڑے ٹھیک ٹھاک ووٹوں والی ادھر پہنچی ہے اس کنسٹیچوئنسی میں جہاں سے وہ لڑنا چاہتے ہیں. پھر ظاہرہ کہ فاروق حبیب ہیں, اور وہاں پہ عابد شیر علی ہیں, ان کا مقابلہ ہے. پھر PMLN کی آپس کی لڑائیاں بھی ہیں شہر میں, کچھ صلح بظاہر لگتا ہے کہ کچھ ہوئی ہے رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی کی. ابھی یہ چیزیں آئیں گی کھل کے سامنے, لیکن IPP کے ساتھ ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ PMLN کے اندر بڑی ریزسٹنس ہے کہ سارے PTI سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر PMLN ہر جگہ پہ لڑ رہی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آئے ہیں تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ الیکشن بھی ٹھیک ٹھاک لڑیں گے. اور انہوں نے ووٹ پھر PTI کا زیادہ اپنے لیے کیپچر کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جن کا اپنا دھڑا بھی اچھا مضبوط ہے, وہ ووٹ لیں گے. کچھ وہ PTI کے ووٹروں سے کوشش کریں گے کہ لیں, اور PMLN بھی چاہے گی کہ وہاں جہاں پہ ان کا آپس میں مقابلہ ہو تو PTI کے ووٹ کی ہی تقسیم ہونی چاہیے. یہ سیاست ہے نا, جیسے پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے کہ انہیں جہاں سوٹ کرے گا, اور مولانا فضل الرحمان ہے وہ وہاں پہ سندھ کے میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہاں پہ وہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. ANP اور یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے, JUI, اب دونوں لڑ رہے ہیں الیکشن. جہاں جس بھی پارٹی کے مقابلے میں کوئی دوسرا مضبوط امیدوار ہوگا تو 2-3 پارٹیاں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں, اور ہمیں بہت عجیب و غریب ایڈجسٹمنٹس اگلے 2 ہفتوں میں نظر آ سکتی ہیں جب کاغذات نامزدگی کا مرحلہ نکل جائے گا, اسکروٹنی ہو جائے گی. نشان کا مرحلہ تو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی آنا ہے, اور وہ ہوگا جب فائنل ہوگا تو پھر تو بہت ہی کھل کے ساری چیزیں ہوں گی. ابھی زرداری صاحب میٹنگز کر رہے ہیں, بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں, اور نواز شریف کے جلسے جنوری میں شروع ہو جانے ہیں. ٹکٹیں انہوں نے دینی ہیں دسمبر کے آخری ہفتے میں تقریباً, اور سیکنڈ پھر وہ دے دیں گے دوسرے مرحلے میں. لیکن نواز شریف کے پورے ملک میں کوئی 25-28 جلسے PMLN کی قیادت کر رہی ہے کہ مریم نواز الگ کریں گی جلسے, اور وہ الگ کریں گے شہباز شریف کچھ جلسے. تو وہ اپنی حکمت عملی کر رہے ہیں. کل وہ لاہور کی صبح 9:30 میٹنگ کر کے ٹکٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کون PMLN سے کس حلقے سے آپس میں کرائے, کہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ ان کی پارٹی میں لوگ امیدوار موجود ہیں. اب KP پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی آفتاب شیر پاؤ موجود ہیں, کچھ بیلٹ میں ان کی اپنی پاکٹس ہیں کہ وہ ووٹ رکھتے ہیں. مالاکنڈ کی اپنی سیاست ہے, ہزارہ کی اپنی سیاست ہے,
تو ہشت نگری کی اپنی سیاست ہے اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں, لڑائیاں بھی رہتی ہیں, لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس کتنے کینڈیڈیٹ موجود ہوں گے, تو وہاں پہ ہم بہت اچھا تجزیہ کر سکیں گے. ابھی تو صرف بھاگ دوڑی ہے, ابھی بھاگ دوڑی آپ کو دکھائی دیتی ہے, اور یہ منظر نامہ جو ہے اگلے ہفتے کلیئر ہوگا. شیلا رضا صاحبہ, جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پرانی طرز سیاست کو دفن کر دینا چاہیے اور نئی طرز سیاست پہ آگے بڑھنا چاہیے, اب آپ اپنے مخالف کی حکمت عملی کو دیکھ کے ہی اسے پیغام دے رہے ہوں گے, گھر میں تو پیغام دیا نہیں جا سکتا, تو مخالف کی حکمت عملی پہ آپ کو طرز سیاست پرانی کیا دکھائی دیتی ہے اور نئی طرز سیاست ہو کیا سکتی؟ اچھا, پرانی طرز سیاست میں بہت سارے مسائل ہیں. مثلاً پرانی طرز سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنائی اور وہ انتقام کی طرف چلے گئے, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل بدتمیزی کی بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنے لیے بار میں بک کراتی ہے اور آپ وہاں پہ خود کر سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ کرتے تھے جب تک کوئی پارٹی نہیں جا کے نعرے لگاتی تھی, آپ وہاں نعرے لگانے لگے. کوئی اوپن جلسہ تو تھا نہیں, وہاں پہ بھی اجازت لے کے ایک پارٹی کرتی ہے. تو وہاں پہ بھی چیئرمین نے یہی جواب دیا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اسی لیے سفر کر رہی ہے کہ سیاستدانوں نے ایک دوسری سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ سیاسی پارٹی نہیں سمجھا, اپنے انتقام کے لیے تخت بنایا. ایک تو یہ بات, اور سیاسی پارٹیز اس میں اتنا آگے چلی گئیں کہ نہ صرف وہ پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ گرایا کرتی تھیں بلکہ وہ سیاسی فیصلوں پہ بھی نظر انداز ہوتی رہیں اور عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالتی رہیں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ خود اس نہج پہ آ گئیں کہ وہ صرف یس سر اور جی سر اور اوکے سر والی سیاست پہ مجبور ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ملک میں ڈیموکریٹک کلچر اسی وقت پروان چڑھے گا جب پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے کے بجائے ڈیموکریٹکلی ان کو ٹینیور پورا ہونے دیں. صحیح. علی گوہر بلوچ صاحب, جس طریقے سے شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ ایک تو نئی طرز سیاست جس میں مخاطب حریف بھی ہے اور کوئی اور بھی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی طرز سیاست میں جس طریقے سے پرانے الیکٹیبلز کو ساتھ میں لایا, ان کے ساتھ اتحاد کر لیا, پارٹی میں شامل کر لیا یا انہیں اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنا لی, اب موجودہ منظرنامے میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ پھر سے وہی لوگ جو آپ کا گھونسلہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو پارٹی میں شامل کیا جا رہا تھا, اور ابھی 6 دن پہلے جو اطلاع آئی کہ اشرف انصاری صاحب آئے گجرانوالہ سے اور نواز شریف صاحب نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ تو وہی ہیں جو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے تھے یا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا تھا, تو کیا پارٹی فیصلہ کر چکی کہ جو چھوڑ چکے تھے مشکل وقت میں انہیں واپس نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیں, بائی اینڈ لارج تو پارٹی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے مشکل ترین وقت میں چھوڑا ہے ان کو مطلب ہے کہ ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے, لیکن حتمی فیصلہ تو لیڈرشپ کا ہے, اور کسی کے اپلیکیشن دینے پہ تو کوئی وہ مطلب پابندی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس چیز کا ڈیسیژن جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں کرنا ہے. اپلیکیشن تو ہر کوئی دے سکتا ہے ٹکٹ کے لیے, اسی لیے تو انٹرویوز ہوتے ہیں, وہاں پر یہی تو بحث ہوتی ہے, یہی تو باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ لائلٹی کیا ہے, آپ نے پارٹی کے لیے کس طرح, آپ کس جگہ پر پارٹی کے لیے کتنے سال سے آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے پارٹی کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج تمام پولیٹیکل پارٹی ان چیزوں کو مد نظر رکھتی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ابھی شیلا رضا صاحبہ بات کر رہی تھی, میں ان کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں کافی سخت رنجشیں تھیں, اور ظاہر ہے کہ معاملات جو تھے وہ اس نیٹ پر پہنچ چکے تھے جو کہ جس نیٹ پر نہیں پہنچنے چاہیے. لیکن پھر مساق جمہوریت ہوا, دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ نے جو ہے اس چیز کو ریلائز بھی کیا اور اس پر کافی حد تک عمل بھی ہوا. اب اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, ہم وہ تمام پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ماں سوائے پی ٹی آئی کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جو مطلب ہے کہ اخلاقی ریلیشن ہے وہ بالکل مناسب ہے اور ٹھیک ہے. اور لیکن یہی بات ہے جس طرح سے کہ پی ٹی آئی نے نہ صرف وہ انتقامی کاروائیاں شروع کی بلکہ گالم گلوچ بریگیڈ پر آئے,
کسی صحافی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان پر تنقید کرے گا تو سوشل میڈیا پہ اس کو گالیاں پڑیں گی. کسی سیاستدان کو ان کے بقول ان سے اختلاف کا حق نہیں ہے. اگر وہ اختلاف کریں گا تو ان کو گالیاں پڑیں گی, اور ان کے اوپر ان کے خلاف جو بکا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. باقی جہاں تک اس وقت پنجاب کا اور پاکستان کا میدان, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا نے جو ہے وہ ٹکٹس کے معاملے میں وہ بڑے ڈیٹیل ایک امیدوار, چاہے وہ صوبائی کا ہو چاہے وہ قومی کا ہو, اس کو وہ بڑے باریکی کے ساتھ وہ خود اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہر کسی کو بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں, اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع دے رہے ہیں. حتمی فیصلہ لیڈرشپ بھی کر رہی ہے, اور ہم اپنے پرانے ساتھیوں کو کسی صورت اگنور نہیں کریں گے کہ ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. پرانے ساتھیوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا, لیکن مشکل وقت میں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ان سے سوال تو کیا, یہ پارٹی پالیسی ہے لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ قائد کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بات کے اوپر بات کی جائے گی کہ 2018 اور 2023 کیا دونوں جو حالات ہیں وہ ایک جیسے ہیں یا حالات مختلف ہیں تو کس کے لیے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, سوال یہ کہ 2018 کے مقابلے میں 2023 کے حالات کس حد تک مختلف ہیں یا کس حد تک ویسے ہی ہیں. عامر الیاس رانا صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں یا اس الیکشن کے جو حالات ہیں 2018 میں بھی یہی تھے یا آج کچھ مختلف ہیں, اور اگر کچھ مختلف ہیں تو کس کے لیے مختلف؟ دیکھیں, بات سمپل سی ہے, اس کو ایک آپ کہیں گے مکافات عمل, کہ ایک پی ٹی آئی نے جو ان کے چیئرمین عمران خان نے نواز شریف کے لیے جنرل باجوہ سے فرمائشیں کی کہ ان کو سزا بھی دو, وزیر اعظم کے عہدے سے بھی ہٹاؤ, جیل میں بھی ڈالو, ورنہ میرا الیکشن نہیں بنتا. اور یہ باتیں اب سب چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. ججوں کے متعلق جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تھا, شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بطور جج اس کی گواہی دی. ارشد ملک پہ تو ہے نا کہ جی وہ سزا دینے کے بعد بولے, لیکن بولے. اور سپریم کورٹ کے اندر سے جس طریقے سے پاکستان کا قانون ہی نہیں تھا, کیس پاناما کا تھا جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, اور ان کو لگا کے اقامہ پہ اور بلیک لا ڈکشنری کا سہارا دے کے انہیں سزا دی گئی. ٹھیک ہے جی, ایک منشا تھی نا کہ پاکستان میں لاڈ پیار سے عشق لاڈلا میں کیا کر سکتے ہیں آپ نے کر دیا. آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. 16 مہینے کی حکومت میں بہت تبرہ ہوتا ہے, لیکن جب پاکستان IMF کی شرائط کو توڑے گا, دنیا کے معاہدے کو توڑے گا, تو کیا کریں گے؟ اس میں پیپلز پارٹی, JUIF, PMLN اور باقی ساری جماعتیں ماتوب ٹھہری ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا. اب وہ ملک بچا لیں وہ کہتے رہے, لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو سب لوگوں کو روٹی کا مسئلہ ہے, جو ہر عام آدمی کا یہی ایشو ہے نا کہ جی آپ نے وہ چھین لی تو پھر آپ کے پلے کیا رہ گیا, آپ جواب دیں. وہ اپنا جواب اب الیکشن میں دیں گے. دوسری طرف 2023 میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی مشکل ترین حالات میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ چمک کا فیصلہ ہے. زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. نواز شریف نے کسی سٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا, جا کے ان کو نکالا گیا, انہوں نے کہا جی وہ 5 معزز لوگ, لیکن یہاں پہ آئینی کے تحت ایک عدم اعتماد کر کے آئین کے تحت آپ ایک پارٹی کو نکالتے ہیں حکومت سے. وہ سیاستدانوں سے وہ راستہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب 2014 کے دھرنے ہوئے تو نواز شریف, پیپلز پارٹی, JUIF سب جو عمران خان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی ان سب کو لے آئے. PM ہاؤس میں بھی میٹنگز ہوئی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بٹھایا, جو سیاستدانوں کا وتیرہ ہوتا ہے. جہاں خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ میں نے صرف اپنی چڑھائی کرنی ہے اور میں مطالبے 25 مئی 2022 کو بھی منوا لوں گا, پھر انہیں 9 مئی بھی مل گیا, پھر ان کو 25 جولائی کی ڈیٹ ملی, اور پھر 2022 میں بھی 25 مئی سے پہلے انہیں تاریخ مل گئی تھی. انہیں بتا دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے سوچا میں چڑھائی کروں گا اور لوگ خوش ہو جائیں گے. میں نے لمبی تمید اس لیے باندھی کہ یہ اس لیے آج یہ پھنس گئی یہ ساری سچویشن. جس طریقے سے سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی ماضی سے سیکھنا ہوگا, ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے اب خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ماضی میں غلطیاں کی اور اب صحیح کر لوں اور بیٹھ کے کسی سے بات کر لوں اور یہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کروں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا؟ دیکھیں, میں اگر تجزیہ کروں تو میری تو بڑی یہ خواہش ہے کہ وہ بہت پہلے یہ کام کر لیتے جب موقع ملا.
اور پھر اب جب صحافیوں سے ملے تو کیا میسج دیا. جب بیرسٹر گوہر کو بنایا تو میرا خیال یہ تھا کہ ایک ایسے شخص کو جو کلین آدمی ہے, جس کے اوپر کوئی ماضی کا سیاسی بیگیج سوائے اس بات کے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ایک دفعہ کینڈیڈیٹ تھے, کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ حکومت میں رہے تھے, ان کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان دونوں سے بات کریں گے, لیکن ان کو انہوں نے خود بیان دے کے زیرو کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ وہ ساتھ لے کے بیٹھے ہیں, انہیں بیرسٹر گوہر کے علاوہ وہ کسی کو بھی اور کو بھی چیئرمین بنا سکتے تھے. میری جو بات کرنے کی وجہ بنی کہ ایک ایسے شخص کو بنایا کہ جس سے کوئی شاید سب بات کر لیتے, ان کو انہوں نے خود ہی ڈمی کر دیا اپنا بیان دے کے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ مجھے سیاستدانوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وقت کے ساتھ بات ہونی ہے نا, کہ آپ کے معاملات جو 9 مئی والے ہیں اور آپ کی پارٹی کے لیڈروں کے اوپر وہ جو سختی ہے, کوئی چھپی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ کی سختی ہے, کوئی آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں. یہ بیان بھی دیتے ہیں تو پی ایم ایل این کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, انہوں نے یہ کر دیا, مولانا فضل الرحمان نے یہ کر دیا. یہ نام لینا لوگوں کا, یہ نہیں لیتے. تو پھر میں اور آپ کیوں نام لے کے بات کر رہے ہوں چیزوں کے اوپر. آج بھی جو نیا سیاسی عمل شروع ہے, جو کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں اور اس میں الزامات ہیں, کس کا نام لے رہے ہیں, کس کا بتا رہے ہیں. تو سیاستدانوں کو نمبر 1 تو غائب نہیں ہونا چاہیے. یہ شیلا رضا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ گوہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کی پارٹیوں کے اوپر کب کب ستم نہیں ہوئے, لیکن سب نے فیس کیے. مطلب نیب 90 دن کا تھا ریمانڈ, اور ضمانت نہیں ہوتی تھی 2-2 سال تک. ان سب نے سہا ہے اسے, انہوں نے ہی اس کو بدلا. اور وہ کہتے تھے یہ چوری کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, ڈکیتی کو بچانے کے لیے. انہوں نے جتنا نیب کا کیس چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں, اور جو 184(3) میں فورن چیف جسٹس صاحب نے لگا بھی لیا تھا سابق نے, مجھے بتائیں اس میں نہ انہوں نے ریمانڈ کو چیلنج کیا تھا نہ ضمانت کو, کہ جس میں دونوں خان صاحب اور ان کی اہلیہ سب سے پہلے مستفید ہوئے ضمانت والے میں. آج تک ان کی اہلیہ کو ضمانت اسی قانون کے تحت مل رہی ہے جو پی ڈی ایم نے جاتے ہوئے قانون میں تبدیلیاں کی تھی. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سیاستدان جو 2 دفعہ اس ڈریکونین لا سے زخم کھا کے آئے تھے, انہیں پتا تھا کہ آئندہ کیا ہونا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, اس بات کو اب ختم کریں, اس سے آگے چلیں. انہوں نے مساق جمہوریت سے بھی راستے بنائے تھے. خان صاحب کو اور ان کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ, جو بات عامر الیاس رانا صاحب نے کی, کیا آپ اسے سیکنڈ کرتی ہیں؟ اور اگر سیکنڈ کرتی ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان جو تھا کہ دودھ کے اندر پانی ملایا گیا 2018 میں, اور اب پانی کے اندر دودھ ملایا جا رہا ہے, تو پھر یہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا؟ دیکھیے, ہمیں سمجھنا چاہیے, اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اب ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں. ظہیر الاسلام صاحب کا کلپ موجود ہے کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پر لائے. اس سے دنیا انکار نہیں کر سکتی کہ کس طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے رستے سے ہٹایا گیا, اور جو بچ گئے اس کو آ کے انہوں نے کس طرح سے جیلوں میں اور سب جگہ گھسیٹا. تو جو صورتحال ہے اس میں ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے موجود نے غلطی یہ کی کہ وہ تو ہٹ گئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن ہم نے جن کی ذہن سازی کی تھی, جن کو ان کے ساتھ کیا تھا اتنے سال بٹھا کے, ان کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں کہ مسائل آ رہے ہیں کسی ملک میں. آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس نے اسمبلی پہ ہاتھوں سے تاحیات نااہل کیا گیا ہے. اور یہاں پہ آپ کی تنصیبات ہیں, آپ کے ساتھ صرف یہی نہیں ہوا کہ حملہ ہوا, اس کے بعد یہ بھی بات باہر آئی کہ جناب IMF سے جو معاہدہ ہو رہا ہے تو 2 حکومتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گی. تو یہ ملک دشمنی ہے, یہ بات باہر آئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے وہ کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے دیا ہے, اور اس کا اطلاق صرف کولوراڈو تک ہے. ایک بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے پریسیڈنٹ سیٹ کیا نا کہ اس طرح سے اگر کوئی بات ہوگی تو اس میں قابل جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے سزا, ایک بات ہے یہ بالکل. تو اب اس ساری معاملات میں یہ بہت بڑے واقعات ہیں جو ہم بات کرتے ہیں کہ تنصیبات پہ اٹیک وغیرہ. تو اب اگر آپ ایک چیز سے باہر ہی نہ آئے اور آپ کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ مجھے دوبارہ پکڑا گیا, تو پھر یہی ہوگا. تو ہمیں وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت کے حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی چیلنجنگ ہیں, کیونکہ ایک طرف ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی بھی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک مخصوص مینٹالٹی کے لوگ بھی ہیں, تو وہ مختلف ہرڈلز کر رہے ہیں. مثلاً ماحول خراب کرنا, جیسے میں نے کہا کہ بار میں پہنچ گئے آپ,
اپنے طور پہ کوئی پروگرام کریں, آپ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں تو آپ وہاں پروگرام بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کا بند جگہ پہ ایک اجلاس ہے تو آپ وہاں جا کے بےہودگی کریں. تو وہ جو بےہودگی کا کلچر بہت زیادہ بڑھایا گیا تھا وہ آپ کو جگہ جگہ تنگ بھی کر رہا ہے. تو حالات میں نہیں سمجھتی کہ RTS بٹھایا جائے گا, لیکن ہماری خواہش ہے کہ شفاف ترین الیکشن ہو. آپ کی خواہش ہے شفاف الیکشن والی. گوہر بلوچ صاحب, آپ کو یا آپ کی جماعت کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں مشکلات کا ہے لیکن خواہش ہماری ہے. جمعیت علماء اسلام فے کہتی ہے کہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں لیکن ہم الیکشن لڑیں گے. تو آپ کی جماعت جو ہے کیا اسے بھی کسی مشکل کا سامنا ہے جس کے باوجود وہ الیکشن لڑے گی, یا آپ کے لیے حالات ٹھیک ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 2018 میں جس طرح سے کہ پہلے رانا صاحب نے بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے ہماری لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر دھکیلا گیا, دیواروں کے اندر چنوایا گیا, جھوٹے مقدمات بنائے گئے, اس کے باوجود ہم الیکشن پروسیس کا حصہ بنے, تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی اور ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین اور سیاست کا راستہ اختیار کیا, اور اس کے باوجود کہ ہماری پارٹی کے خلاف کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں تھا جو کہ نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ وہ مساق معیشت کرنے کے لیے تیار ہیں, چونکہ پوری دنیا اور ہماری لیڈرشپ اور بالخصوص نواز شریف صاحب بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے. تو اب تو یہ 2023 اور 24 کے الیکشن ہیں, تو اس میں بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے. ہم لوگ برے حالات میں بھی مطلب ہے کہ ہم نے جمہوریت کا اور آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا ہے, تو ہم تو ان حالات میں جو ہے وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, الیکشن کے پروسیس پر یقین رکھتے ہیں اور شفاف الیکشن پر یقین رکھتے ہیں. باقی جہاں تک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. ہاں, پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی دیکھ لے کہ الیکشن کمپین چلا رہی ہے, بلاول صاحب بھی چلا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ پر ان کو کوئی رکاوٹ ہو, ان کے کوئی تحفظات ہوں تو وہ ضرور دور کرنے چاہیے, لیکن جو بھی کنسرن فورم ہے وہ ان کے تحفظات اگر ان کو ہیں تو وہ دور کرے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اس پولیٹیکل سسٹم کا اور ان الیکشن کا حصہ بننا چاہیے. لیکن دیکھیں, جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر جو حملہ آور ہوئے ہیں, جنہوں نے جو پاکستان کے بدترین دشمنوں نے اس طرح سے پاکستان کے ساتھ بہیو نہیں کیا, وہ طریقہ کار اپنایا ہے, تو انتہائی معذرت کے ساتھ ایسی پارٹی کو یہ کہنا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے, یہ بھی ایک زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی پارٹی, لیکن آپ کتھا کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب, اگر آپ اسے پارٹی نہیں مانتے تو اسی پارٹی سے اگر کوئی علیحدہ ہو کے وہ ان دنوں میں موجود بھی ہو اور وہ علیحدہ ہو کے ایک الگ پارٹی میں شامل ہو جائے, اور آپ اس پارٹی کے بارے میں یہ بھی رائے رکھتے ہوں کہ یہ مخالفین کو صحیح القابات سے نہیں بلاتے اور انہوں نے گندی زبان کی سیاست متعارف کروائی ہے, تو کیا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جانا ایک لانڈری ہے کہ جو ادھر گیا وہ بخشا جائے گا, جو ادھر رہا وہ نہیں آئے؟ دیکھیں, جس طرح سے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے عدالت کے اندر بیٹھ کے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا. اصل تو وہ تو پلاننگ اب سب کے سامنے آ چکی ہے کہ اس پلاننگ کے اصل سرغنہ وہی تھے اور انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. ہاں, جو بھی ان کے ذمہ داران ہیں, ہمارا موقف تو یہ کہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اس دشمنی کی حد تک گئے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے وہ ریڈیو اسٹیشن بھی جلائے جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا, ایم عالم کے جہازوں کو آگ لگائی, سرگودا اور میاں والی کی فوجی تنصیبات پر کس طرح سے انہوں نے دہشت گردوں کی طرح حملے کیے. تو وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں چلے جائیں. اور بالکل ہماری پارٹی کا اور ہماری لیڈرشپ کا تو بڑا کلیئر موقف ہے. یہ تو پھر اب اداروں نے دیکھنا ہے کہ جو بھی ان کے ذمہ داران ہیں ان کا تعین کرنا, ان کے خلاف کارروائی کرنا, وہ اداروں کا کام ہے, ان کو کرنا چاہیے. اور یقینی طور پر آپ کی یہ بات درست ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ قانون اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے ان لوگوں کو. اور اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ چھپ کے وہ اگر کوئی راستہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ان کے جو ہاتھ ہیں وہ پاکستان میں جو دہشت گردانہ
کارروائیاں ہوئی ہیں اس سے ہوئے وہ صاف اور شفاف کردار کے مالک ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پہلے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. یہ آپ کا موقف درست ہے, اور کچھ اگر اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ قابل افسوس ہے. وہ چیزیں, ان چیزوں کا ازالہ ہونا چاہیے. اس طرح سے پھر ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ یہ تو پھر آوازیں اٹھیں گی کہ مطلب ہے کہ کوئی شاید پک اینڈ چوز کی سیاست ہو رہی ہے. آوازیں اٹھیں گی, جو آوازیں اٹھیں گی ان کو ریبٹل کون دے گا؟ بنیادی سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی کے اوپر گفتگو کی جائے گی, کہیں نہیں جائے گا. شیوراز بریک کے بعد خوش آمدید. عامر الیاس رانا صاحب, اگر میں آپ کی طرف آؤں تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے دیے جا رہے, کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے, تو آپ مستقبل قریب میں یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی جو آخری تاریخ 2 دن بعد ہوگی, کیا اس میں ہنگامے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے, تلخیاں بڑھتے ہوئے دیکھیں گے, یا معاملہ فہمی کی طرف آپ کو حالات جاتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ ابھی جو 2 سیگمنٹس میں بات کی, مجھے تو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ معاملہ فہمی کہاں سے نکلے گی. یہ بیچ میں آواز آ رہی تھی. جی نہیں, آواز کلیئر ہے آپ کی. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی یاسر صاحب ٹھیک. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں اور جو حالات ہیں اس میں حالات سازگار تو بالکل نہیں ہونے, وہ خراب ہی ہونے ہیں. چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے آج سارا دن یہی بات ہوئی, انہوں نے بہترین راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے سب لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے امیدواروں سے کہ آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں جن جن پہ پرچوں کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ڈیٹیلز مانگ لیں اور وہاں پہ لکھ دیں کہ ہم نے پٹیشن کر دی بھی ہے کہ جو ہمارے علم میں تھا ہم نے ٹھیک لکھ دیا ہے, کیونکہ کاغذات اس بنیاد پہ بھی ریجیکٹ ہو سکتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی معلومات ٹھیک نہیں دی, کہ ان کا خیال تھا کہ ان کو پتہ ہے پرچوں کا, لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ سے اپنی متعلقہ سے آپ رجوع کر کے کاغذ میں کوشش کریں. بات یہ ہے یاسر صاحب کہ ہم جو بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک لڑائی ہے اسٹیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی, اس میں معاملہ فہمی نہیں ہو رہی. جب تک پی ٹی آئی کی پولیٹیکل قیادت نکل کے باہر نہیں آئے گی, بات نہیں کرے گی. کچھ تو ہے نا جن کے اوپر پرچے ہیں, کچھ خود بخود سائڈ پہ ہو گئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں, اور یہ بار بار روزانہ بات آتی ہے کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لڑنے نہیں دیا جا رہا. تو پھر عدالتوں کو تو فیس کرنا پڑے گا. میں اور آپ اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن سیاسی قیادت راستہ خود بناتی ہے. سیاسی قیادت جب راستہ نہ نکالے تو پھر لوگ مشکل میں آتے ہیں. نواز شریف کو جب سزا ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں لے کے اور سزا بھگتنے آئے, نتیجے میں انہوں نے, ان میں سے کون سا ایسا شخص سمجھتے ہیں جو باہر نکل کے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو خود شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی کو, وہ جیل میں ہے نا, ان کو پہلے زبردستی پھنسایا. پرویز الہی صاحب نہیں توڑنا چاہتے تھے اسمبلی, وہ سزا اس بات کی بھگت رہے ہیں کہ انہیں اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے جو 7 لوگ چاہیے تھے اور وہ جہاں سے وعدہ کر کے لائے تھے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں, اس پاداش میں جیل بھگت رہے ہیں. شاہ محمود سے جیل بھرو تحریک چلوائیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو راستہ دیا نہیں نا. یہ میرا نہیں ہے کام کہ کن لوگوں کو انہیں لانا ہے. میں نے آپ کو کہا بیرسٹر گور کو جب بنایا تھا اسی وقت ایک کمیٹی بنا دیتے کہ جی یہ نئے لوگ ہیں, نیوٹرل ہیں ہمارے, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, بات کا راستہ بناتے. انہیں علی ظفر صاحب نے جس دن چیئرمین نامزد کرنے کا اناؤنس کیا, میرے حساب کتاب میں اچھی خاصی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. جس طریقے سے انہوں نے کہا ہمارے بڑے اچھے لوگ ہیں, فلاں ہیں, وہ اپنے سینئر عہدوں پہ پہلے سے موجود ہیں, ہم انہیں نہیں لگا رہے. تو بے شک علی ظفر صاحب کو ہی لگا دیتے. ان کے سارے سینیٹر آزاد ہیں, آپ کو اور ہمیں نہیں پتا, وہ سارے سینٹ میں شرکت کرتے ہیں. ایک آدھے کے علاوہ جو پکڑے گئے ہیں, آپ کو پتا نا کچھ تو خاموشی کی زندگی اسلام آباد میں گزار رہے ہیں. وہ اسلام آباد کلب میں روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, انہیں کوئی نہیں پوچھتا, وہ بڑے قریب تھے خان صاحب کے. یہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ اپنی قیادت میں سے کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جن لوگوں کو سینیٹر بنایا ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, ان سے راستہ کیوں نہیں لیتے؟ میں اور آپ ہی سجیسٹ کریں. اب میں باقی باتیں چھوڑ دیں کہ وکیل ہیں, فلاں ہیں, یہ سینیٹر موجود ہے نا, سینٹ کے سیشن میں ہوتے ہیں, ووٹ دینے کے لیے موجود نہیں ہوتے. اب یہ امتحان لے لیتے نا, باقی پارٹیوں نے اپنے اپنے امتحان دیے ہیں, یہ اس آزمائش سے نکلیں, سیاسی راستہ اپنائیں.
آزمائش سے نکلیں، سیاسی راستہ اپنائیں. شیلا رضا صاحبہ، سیاسی راستہ اپنانے کے لیے ہر پارٹی کچھ سالوں کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم و جبر ہوا، ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے تحریک چلائی. اور یہ بات اب کی نہیں، آپ کم و بیش ماضی قریب میں چلے جائیں تو آپ کو 80 کی دہائی سے تو سننے کو ملتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید کتنے دہائیوں تک ہمیں یہی معاملات سننے کو ملتے رہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ سب دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 چیئرپرسن جو ہیں ان کو جو ہے غیر طبعی طور پر جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا، کس طرح سے کوڑے لگے اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں پہ 150 مقدمات تھے اور جیلیں کاٹیں. مطلب اب اگر میں اپنی بات کروں گی تو میں تو اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میں CIA سینٹر میں بھی رہی اور میں جیلوں میں بھی گئی. تو ایک تلخ سیاست ہے اور یہاں پہ ابھی حالات بہت مشکل سے بدلیں گے اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے معاملات مختلف پلیٹ فارم پہ طے کرتی رہیں، عوام میں جاننے سے گریز کرتی رہیں، اور تو بہت مشکل ہے یہاں پہ حالات بدلنا. لیکن طریقہ کار وہی ہے کہ تمام اداروں کو اپنے ایمبٹ میں رہ کے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہے اسی میں کام کرنا ہے، تو پھر کچھ حالات بدلیں گے. ورنہ تو یہی ہوتا رہے گا، آج ایک پسندیدہ اور لاڈلا تو کل دوسرا لاڈلا پسندیدہ بلکہ لاڈلا پلس. تو یہ حالات نہیں بدلنے والے ہیں. حالات بدلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے آپ کو. علی گوہر بلوچ صاحب، جس طریقے سے بات اسی پہ ہو رہی ہے اس پہ شارٹ کمنٹ کیجیے گا. اور پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گلے شکوے تو ہیں لیکن غیر جانبداری کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. گلے شکوے جو ہیں وہ کیا صرف حلقہ بندیوں کو لے کے ہیں یا اور بھی معاملات کے اوپر؟ دیکھیں، بالکل حلقہ بندیوں میں جس طرح سے جب 2018 کی حلقہ بندیاں ہوئی تھیں تو وہ بھی اس وقت پورا سسٹم بلڈوز کر کے کی گئی تھی، اور اس کے باوجود کہ ہر حربہ استعمال کیا گیا، RTS سسٹم بند کیا گیا، PMLN کو اور جو بھی PTI کی مد مقابل پولیٹیکل پارٹی تھی ان کی حلقہ بندیاں جو ساری خراب کی گئی. تو اس کے باوجود ہم بہت زیادہ سیٹس پہ کامیاب ہوئے، اور بالخصوص سے پنجاب اسمبلی میں تو ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھے، اور اس کے باوجود ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا اور اقلیت کو جو ہے وہ اکثریت میں تبدیل کیا گیا، اور یہ تماشا قومی اسمبلی کے اندر بھی ہوا. اب جب حلقہ بندیاں ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ PMLN کے بھی تحفظات ہیں، لیکن ہم نے اب آگے الیکشن کے پروسیس کی طرف تو بڑھنا ہے. اب جس طرح سے عطا تارڑ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی میرا حلقہ ہے یہ 8.5 لاکھ کی آبادی پہ، ان کا حلقہ 13 لاکھ کی آبادی پہ ہے، اور ان کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے ان کو ان کی کنسٹیٹوئنسی سے نکال دیا گیا ہے شاید. تو اس طرح کے ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ جو کانٹیسٹ کرتے ہیں کسی کنسٹیٹوئنسی میں، ان کے اس کنسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے ساتھ گراس روٹ لیول پہ بڑے قریبی مراسم ہوتے ہیں، بڑی ورکنگ ہوتی ہیں، غمیوں خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، جڑے بندیاں گروپ بندیاں ہوتی ہیں. تو اگر وہ حلقہ بندیاں چینج کی جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کینڈیڈیٹس کو مشکلات پیش آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، 2018 میں اور حلقہ بندی تھی، اب 2023 میں اور حلقہ بندی ہوگی. اسی طرح سے اگر بار بار پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مردم شماری ہوئی تو تقریباً 3 الیکشن ان حلقہ بندیوں پر ہوتے تھے. تو بار بار حلقہ بندیوں کو تبدیل کر دینا، اس سے سیاسی صورتحال جو ہے وہ مقامی کینڈیڈیٹس کے لیے کافی تبدیل ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کی جائز شکایت کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ غور نہ کرے اور اس کا ازالہ نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے پھر وہ تفادات کا اظہار تو کرے گا، اور اس پر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایسے کینڈیڈیٹس کا وہ کسی بھی پارٹی سے ہو ان کے جائز تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں اگر اس سے کوئی ہو. باقی کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل ورک سے زیادہ سیٹس کی توقع کرے نظام سے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غیر مناسب ہے. اور اگر وہ اس کی توقع پوری نہ ہو تو وہ یہ کہے کہ الیکشن آپ یہ توقع کرتے ہیں بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے پنجاب سے 120 سے 125 نشستیں حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے پنجاب کا ماحول ہے اور بالخصوص جس طرح سے کہ نواز شریف صاحب کا استقبال ہوا ہے اور
جس طرح سے انہوں نے 13 سے 18 تک پاکستان کو سنگین بحرانوں کے ساتھ، معاشی بحران جو تھے اس سے نکالا، سیاسی بحرانوں کے ساتھ سے نکالا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اور خاص طور پر دہشت گردی کی جو تھی لہر اس کی روک تھام کے اور تدارک کے جو تھے وہ مطلب اس پر وہ عمل پیرا ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نواز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر والہانہ اعتماد کرتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے، بالخصوص پنجاب کی عوام. تو یہ پنجاب میں پہلے بھی 2013 کا بھی رزلٹس آپ کے سامنے ہے اور اس سے پہلے کے بھی آپ کے سامنے. تو امید ہے کہ ہم 120 سیٹیں بالکل نکال سکتے ہیں الحمدللہ. 120 نشستیں نکال سکتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2013 اور 2018 کی جب بات ہوتی ہے اور ورت کی بات ہوتی ہے کسی انفرادی امیدوار کی، تو جسے الیکٹیبل بھی کہا جاتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حلقہ بندیوں میں جب ایک حلقے کی آبادی جو ہے وہ 4 حلقوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، تو وہ جو ماضی کے الیکٹیبلز تھے وہ حال کے بھی الیکٹیبلز ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز 2 طرح سے ہوتے ہیں. علاقے کا سر، اپنا پیسہ، اپنا رابطہ. تو یہ کوئی حلقہ بندیاں چھپ کے تو نہیں ہوئی. اعتراض سب کو ہوتا ہے اور ہر دفعہ ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے نوٹس کیا گیا، پھر اپیلیں لی گئیں اور پھر سب نے اپنے اپنے جوابات دیے. اور اب چونکہ الیکشن آ چکا ہوا ہے اور سپریم کورٹ انٹرٹین کرنے سے منع کر چکی ہے، تو حلقہ تو یہیں پہ ہے. اب بڑی مزے کی بات ہوگی، کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ حلقہ بندیاں تو نہیں ہوئی نا. ہر دفعہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کبھی کسی کی حق میں ہو جاتا ہے. خواجہ سعد رفیق کیا کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اب ان کے پورے علاقے سے گاؤں نکال دیے گئے. پی ایم ایل این کے ہے نا، پی ایم ایل این کے عطا تارڑ بات کر رہے ہیں کہ فارمولے کی بنیاد پہ جہاں پہ ایس این بون صاحب کا نام آیا کہ وہ ملے تھے چیف الیکشن کمشنر سے جا کے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ عبد آباد کی 2 سیٹیں کر دیں. انہوں نے کہا ہم فیصلہ قانون کے مطابق کریں گے. پھر بار کونسل اور سپریم کورٹ بار دونوں نے ایک جیسی پریس ریلیزیں جاری کی، تو پتہ لگ گیا کہ پیچھے سے وہ ہے جس پہ پوری پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پی ایم ایل این تھی. انہوں نے اپنی وضاحتیں بھی دی. ایک مزے کا کام شروع ہو گیا. ہر الیکشن کچھ نئی چیزیں لے کے آتا ہے. ہمیں اور آپ کو بطور طالب علم اسی چیز کو دیکھنا ہے. سیاستدان کو الیکشن لڑنا ہے، اپنے اپنے حلقوں کے پہرے دیں. سیاستدان کو الیکشن لڑنا ہے، اپنی طاقت دکھانی ہے، اور ہمارے لیے سیکھنے کے مواقع ہیں. جو جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور عوام کی حمایت حاصل کرنا ہی سب سے بڑا ٹاسک ہے اس وقت. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، علی گوہر بلوچ صاحب، عامر الیاس رانا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.